औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दर्स कुरान की आज तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में कुरान मजीद के नुज़ूल के मकसद पे हमने बात की थी, जबकि दूसरी वीडियो के अंदर हिदायत के अमली तरीके को हमने समझने की और समझाने की कोशिश की थी। आज की वीडियो में भी हम कुरान के मकसद, कुरान की अज़मत और साथ ही कुरान का इनकलाबी तसव्वुर हयात, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। कुरान का, जैसा कि हमने पहले ही बात की कि कुरान जो है उसका बुनियादी मकसद जो है कुरान के नुज़ूल का बुनियादी जो मकसद है वो हिदायत है और अमली तरीके में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा का पाबंद कर दिया गया। अब मज़ीद हम कुरान के मकसद को और अज़मत की इसकी जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उसको मद्देनज़र रखते हुए कुरान के पैगाम को समझने की कोशिश करें। अब अगर कुरान के मौजू की बात की जाए तो कुरान का मौजू जो है वो इंसान है, कि इंसान की फलाह किस में है और इंसान का नुकसान किस चीज़ में है, ये इसका कुरान का मौजू है। और कुरान का मरकज़ी मज़मून की अगर बात करें तो इसमें दो बातें जो है, आपको जितने भी आप कुरान मजीद के जो है किस्से देख लें, कुरान मजीद की आयतें देख लें, जा बजा हमें यही पैगाम, यही मज़मून आपको नज़र आएगा कि इंसान ज़ाहिर बीनी या क्यास आराई या ख्वाहिश की ग़ुलामी के बाद जब भी इंसान ने अल्लाह के निज़ाम कायनात, अपनी हस्ती और अपनी दुनियावी ज़िंदगी के मुतालिक जो भी नज़रियात कायम किए और उन नज़रियात की बिना पर जो रवैये इख्तियार कर लिए हैं, वो सब हकीकत के लिहाज से गलत हैं और नतीजे के एतबार से ख़ुद इंसान ही के लिए तबाहकुन है। हकीकत जबकि ये है कि जो इंसान को खलीफा बनाते वक्त अल्लाह ने खुद बता दी थी, इस हकीकत के लिहाज से वही रवैया दुरुस्त और खुश अंजाम है जो खुदा को अपना वाहिद, हाकिम और माबूद तस्लीम कर ले और फिर इंसान उस दुनिया में, यानी इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी इसी अल्लाह की हिदायत के मुताबिक गुजारे। ये कुरान मजीद के मज़ामीन हैं। अब हम मज़ीद मकसद की बात कर रहे थे कि उस मकसद को भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह अनाम में आयत नंबर 38 के अंदर इरशाद फरमाता है, यानी हमने इस किताब में किसी शे की कोई कमी नहीं छोड़ी। अब कमी नहीं छोड़ी का मतलब है जामे उलूम का मजमुआ कुरान मजीद है, जिसके अंदर रुश्द व हिदायत से लेकर इल्म की जितनी भी कुंजियाँ अगर आप कह लें, वो इसके अंदर मौजूद है। कायनात के राज की अगर बात की जाए तो वो राज भी इस कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। यही वजह है कि कई सौ साल गुजर जाने के बावजूद भी ये किताब आज भी उसी तरह पढ़ी जाती है और मसाइल की बात की जाए या हिदायत की बात की जाए, गुमराही से निकालने वाली ये वाहिद ही किताब है। तो गोया इसके अंदर कोई कमी नहीं है। इस बात की तरफ हमें तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई है कि यही वो किताब है जिसके अंदर इंसान को अपने सवालों का जवाब मिल सकता है। अब वो चाहे कोई भी मौजू हो, दुनियावी एतबार से हो, मईशत के एतबार से हो, इनफरादी ज़िंदगी हो, इज्तिमाई ज़िंदगी हो, कोई इल्म इसके अंदर ऐसा नहीं है जिस पे जो है कोई बात या कोई कलाम जो है या कोई रहनुमाई जो है वो इंसान के लिए मौजूद ना हो। फिर साथ में बता दिया, अब ये इस कुरान मजीद की अज़मत है ना, जो इसे तमाम किताबों से मुमताज़ करती, यही तो इसका मौज़ा है। दूसरी अगर उसकी मकसद की बात की जाए या इसकी अज़मत की बात की जाए या कुरान मजीद पर अमल करने के लिए, जहाँ हमें बता दिया कि कुरान मजीद जो है इंसान की हिदायत का ज़रिया है, जिसमें हमने बहुत सारी आयतों को आपके सामने जिक्र किया और किस तरीके से हिदायत हासिल करनी, उस पैटर्न को समझने की कोशिश की। फिर साथ में अज़मत भी बयान कर दी कि देखो ये वही किताब है जिसमें किसी शे की कमी नहीं है। कोई ऐसा मामला ज़िंदगी का नहीं है जो आप कहे, जो इंसान समझे कि इसके अंदर शायद मुझे इसका जवाब नहीं मिल सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब दूसरी तरफ कुरान मजीद पर अमल करने का पाबंद भी किया गया है।
وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کے اندر 124 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو یقیناً اس کی زندگی بہت تنگی میں گزرے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اب یعنی ہمیں اس چیز کے لیے پابند بھی کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں وعید بھی ذکر کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہی وہ کتاب ہے جو انسان کو رشد و ہدایت کے راستے پر لے جائے گی، اور جب انسان اسے دوری اختیار کرے گا تو نتیجہ اس کے لیے گمراہی اور تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب حدیث مبارکہ کا ایک حصہ جو ہے، پوری حدیث جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گی کیونکہ طویل حدیث ہے، لیکن جو اس موضوع کے ساتھ بالکل کنیکٹڈ ہے ہم اس بات کو حدیث سے لے لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب جس میں تمام تمہارے یعنی اگلوں اور پچھلوں کی خبریں موجود ہیں، تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کی غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ گویا وہی ہماری گفتگو جو چل رہی تھی ہدایت کے راستے کی طرف، اور اب یہاں پہ حدیث مبارکہ جو آیت ہم نے سورہ طٰہٰ کی جو آپ کے سامنے رکھی، ان دونوں کو اگر ہم رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہی وہ کتاب ہے، یعنی پابند کیا جا رہا ہے کہ اسی کتاب سے انسان کو رشد و ہدایت مل سکتی ہے اگر وہ کسی اور کتاب کی طرف جاتا ہے یا کسی اور ذریعے کی طرف جو ہے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اسے گمراہ کر دے گا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا۔ یہی وجہ ہے جو اس وقت عقلی بنیادوں پر، سائنسی بنیاد پر جو اعتراضات کرتے ہیں ان کا نتیجہ سوائے بربادی اور گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے سامنے دلیلیں موجود ہیں، ایسے مشاہدات ہمارے اطراف میں آپ دیکھیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، موجود ہے۔ تو گویا یہاں پہ قرآن مجید میں بھی کہہ دیا کہ جو اللہ کی ذکر یعنی کتاب اللہ سے دوری اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حدیث مبارکہ ہے اس سے بھی ہمیں پیغام مل گیا کہ جو شخص کتاب اللہ کے علاوہ کسی کتاب سے چاہے گا کہ میں اس سے ہدایت حاصل کروں، میں دین اس سے سیکھوں، میں کائنات کے راز اس سے جاننے کی کوشش کروں، یعنی عقل کی بنیاد پہ کہے، سائنس کی بنیاد پہ کہے، تو ایسا شخص گمراہ ہی ہونے والا ہے۔ ہدایت صرف اور صرف کتاب اللہ کے ذریعے ہی وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے فتنہ۔ اب فتنہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اطراف میں ہمارے ارد گرد جو فتنے ہیں وہ کس انداز میں ہیں۔ جب ہم ان فتنوں و فساد کو سمجھیں گے تو ہم اس سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے کہ فتنے کس کس انداز میں اس وقت جو ہے ہمارے اطراف میں موجود ہے۔ فتنہ دراصل فساد کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث مبارکہ میں اس چیز کی طرف، فتنے کی طرف پیشن گوئی کی گئی ہے کہ امت مسلمہ، امت محمدیہ پر مسلسل فتنوں کا جو ہے وہ تسلسل رہے گا یا شکار رہے گی۔ آج اگر نقشہ عالم پر ہم نگاہ دوڑائیں، حرمین شریف سے لے کر تمام عرب ممالک، ایشیا، یورپ، افریقہ، امریکہ، سب خطے شر و فتن کی لپیٹ میں ہیں۔ آفات و مصائب کا ایک عالمی طوفان جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، فتنوں پر فتنے اٹھ رہے ہیں، دینی اور علمی فتنے، ملکی قومی فتنے، تہذیب و تمدن کے فتنے، آسائش و آرائش کے فتنے، سرمایہ داری کے فتنے، غربت اور افلاس کے فتنے، اخلاقی اور سیاسی فتنے، عقل پرستی کے فتنے، جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بھی کہا کہ فتنے جو ہے کس کس انداز میں، یہاں پہ آپ کو میں مختلف الفاظوں کے مختلف فتنوں کی طرف توجہ دلا رہی ہوں کہ سرمایہ داری نظام کے تحت جو فتنے ہمارے درمیان اطراف میں برپا ہیں، غربت اور افلاس کے نام پہ کتنے فتنے جو ہیں اپنے ہمارے درمیان جو ہے موجود ہیں، داخلی اور خارجی فتنے، حتیٰ کہ نورانی اور روحانی فتنے بھی جو ہے ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ایک تسلسل کے ساتھ تمام فتنے دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہوگا شاید جو ان فتنوں سے بالکل یعنی مکمل طور پر محفوظ رہا ہو، کہیں نہ کہیں وہ شر ان کے درمیان میں موجود ہے، اور مختلف انداز میں یہ فتنے ہمارے ارد گرد موجود ہے۔
انتہائی اگر دیکھا جائے تو انتہائی کربناک صورتحال ہے کہ دشمنان اسلام کی سازشوں کے نتیجے میں عالم اسلام فتنوں کی آماج گاہ بن کر رہ گیا ہے۔ اسلام کے نام پر فتنے، اسلامی عقائد، اسلامی اعمال میں فتنوں کی ایک سورش برپا ہے۔ فریق مخالف کے خلاف کفر و دلالت کی مشین گن تھامے ہر کوئی اسلام کا ٹھیکیدار نظر آتا ہے۔ یہ آپ کو اطراف میں نظر آتا ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ اسے کفر کے، جسے دل چاہے اسے مشرک کے فتوے لگا دیتا ہے۔ یہ فتنے نہیں تو اور کیا ہے؟ یورپ سے درآمد شدہ دانشور جو آتے ہیں مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنے یا کم از کم کمزور کرنے کے لیے آئے دن نئی تحقیق کے جدید ریسرچ کے نعرے بلند کرتے ہیں، اور اپنے انداز سے، اپنے قلم سے لوگوں کے دلوں میں یعنی ان کے اذہان اور عقول کو متاثر کر کے احکام دین سے یا تو باغی کر دیتے ہیں یا پھر ان کے اندر شک جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہ سب کے سب فتنے ہیں، مختلف انداز میں، مختلف نوعیت سے یہ فتنے ہمارے اطراف میں موجود ہیں، اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنے خالق سے بے پرواہی اختیار کی۔ جیسا کہ میں نے اوپر بھی کہا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو یقیناً اس کی زندگی بہت تنگی میں گزرے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ آج اگر ہم اس پستی اور ذلت کا اگر ہم محاسبہ کریں، اس پہ غور و فکر کریں، تو یہی سبب نظر آتا ہے کہ ہم نے خالق کائنات سے روگردانی کر رکھی ہے۔ اب خالق کے کائنات سے روگردانی کیسے؟ ہم نے اس کے ذکر، اس کی کتاب، اس کے پیغام، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام وہ صفات، تمام وہ احکام بیان کر دیے تفصیلاً جس سے انسان کو ہدایت مل سکتی ہے، اور وہ بھی باتیں ذکر کر دی جس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور ہم نے اسی کلام کو چھوڑ دیا ہے۔ نتیجے میں آج ہمارے درمیان جو ہے مختلف انداز میں فتنے موجود ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ تمام فتنوں سے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا فتنہ ہو، اگر وہ بچنا چاہتا ہے تو یہی وہ واحد کتاب ہے جسے ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہوگا، ہمیں اسے پڑھنا ہوگا، ہمارا تعلق جو ہے قرآن مجید کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، جس میں پہلا طریقہ آپ خود جو ہے کسی تفسیر کو، قرآن مجید کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیے۔ اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو بے شمار تفاسیر آپ دیکھیں گے ارد گرد آپ کے سوشل میڈیا پہ موجود ہے، جو آپ کو ٹھیک لگتی ہے آپ اسے سنیں، اسے سمجھنے کی قرآن مجید کو کوشش کریں کہ آیا قرآن مجید کا جو موضوع دراصل انسان یعنی ہم ہی ہیں، اور ہم ہی غافل ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو رشد و ہدایت کے تمام راز اسی کے اندر موجود ہے، ان فتنوں سے جس سے ہر کوئی انسان جو ہے ایک کرب کا شکار ہے، تکلیف میں ہے۔ اگر آپ اس تکلیف سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ واحد کتاب ہی آپ کو اس تکلیف سے نجات دے سکتی ہے۔ اچھا، یہاں تک کی جو گفتگو تھی اس میں ہم نے قرآن مجید کے ایک اور مقصد کو اور ایک عظمت کو قرآن مجید کی، کہ اس میں کسی بھی طرح سے کوئی کمی نہیں ہے، اور ساتھ ہی اس پہ عمل کے اعتبار سے قرآن مجید کے حوالے کے ذریعے اس بات کو اور حدیث مبارکہ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ انسان کو قرآن سے جڑنا، قرآن سے تعلق بنانا کیوں ضروری ہے۔ لہٰذا اب ہم، کیونکہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ قرآن کے مقصد، قرآن کی عظمت، اور ساتھ ہی قرآن کا جو انقلابی تصور حیات ہے اس کو بھی آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اتنے سو سال گزر جانے کے باوجود وہ انسان کے لیے کس طرح رشد و ہدایت کا ذریعہ اسی طرح رہ سکتا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو ابتدا میں بات رکھی تھی کہ قرآن مجید کا مضمون جو ہے، موضوع جو ہے وہ انسان ہے، اور مضمون کیا ہے کہ جب انسان نے اللہ تعالیٰ کو اپنا واحد حاکم و معبود تسلیم کیا اور اپنی پوری زندگی، انسان نے اس دنیا میں اپنی پوری زندگی اللہ کی ہدایت کے مطابق گزاری، وہی شخص دراصل کامیاب بھی ہے اور اس کا انجام بھی انشاءاللہ وہ فلاح پانے والے بھی وہی شخص ہے۔ اور جس نے اللہ کے سوا کسی ذریعے سے کیا سارائی کی بنیاد پر، خواہشات کی بنیاد پر کہہ لیں، کسی بھی طریقے سے اپنے نظریات قائم کیے، وہ دنیاوی زندگی گزاری، نتیجے میں جو رویے ہوئے وہ حقیقت کے لحاظ سے غلط ہی تھے، قرآن کے اعتبار سے وہ غلط ہی ہے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ انسان خود گمراہی کا اور تباہی کا شکار ہوا۔
اسی کے ساتھ یہ لنک کرتی ہوئی بات ہے کہ اب یہیں پہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں سے قرآن کا انقلابی تصور حیات سامنے آتا ہے کہ قرآن مجید زندگی کو مختلف گوشوں اور شعبوں میں تقسیم نہیں کرتا، وہ پوری زندگی کو بندگی رب میں لانا چاہتا ہے۔ انسان کے فکر و خیال، عقیدے اور رجحان سے لے کر اس کی اجتماعی زندگی کے ہر پہلو پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطالبہ خود مسلمان سے کیا ہے؟ قرآن کا مطالبہ انسان سے کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، داخل ہو جاؤ خدا کے دین میں پورے کے پورے۔ یعنی اسلام کے راستے کو اختیار کرنے کے بعد زندگی کے کسی شعبے کو خدا کی ہدایت سے آزاد رکھنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر انسان کی انفرادی زندگی ہو اور اس کی اجتماعی زندگی خدا کے قانون کی پابند اور اس کی رضا کو تلاش کرنے والی ہوگی۔ جب یہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ رکھے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ انفرادی زندگی جو ہے اپنے رب کے مطابق گزارے، اجتماعی زندگی میں کہے کہ وہ جو ہے خدا کے قانون سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ سورہ بقرہ میں 208 کے اندر کہ داخل ہو جاؤ خدا کے دین میں پورے کے پورے، چاہے وہ تمہاری انفرادی زندگی ہو، تمہارے انفرادی فیصلے ہوں یا اجتماعی فیصلے ہوں، تمام فیصلوں کے اندر تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع رہو گے۔ پھر اب چاہے وہ تمدن کے پورا نظام ہی کیوں نہ ہو، یعنی معاشرت، سیاست، معیشت، قانون و عدالت، ملکی غیر ملکی تعلقات، سب پر خدا کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے انفرادی معاملات میں تو اللہ اس کے دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق فیصلے کرو، اور جب غیر ملکی تعلقات کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو تم اپنے بنیاد پر خود مختار ہو کر تم کوئی فیصلہ کر ڈالو۔ تو ایسا ہرگز مسلمان کا جو ہے ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ قرآن میں جو انسان کا تصور حیات یا انسان کی زندگی کے متعلق جو تصور موجود ہے وہ یہی ہے کہ وہ پورا کا پورا جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا، اسلام کے احکامات کو پورے طریقے سے اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے گا۔ اب یہاں پہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنے اوپر جو ہے وہ جاری کرے گا، بلکہ پوری انسانیت کو اپنے قول اور عمل سے اس راستے کی طرف دعوت بھی دینی ہے، انسان کو حق کی طرف بلانا بھی ہے، اور ہر اس رکاوٹ کو ہٹانے کی جدوجہد بھی کرنی ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان اس تعلق کے قیام میں رکاوٹ ہے، اور اسی کا نام دعوت حق ہے۔ گویا پہلے کہا گیا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اب داخل ہونے کے بعد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی انفرادی زندگی پہ کام کرو گے، نہیں، بلکہ آپ سے تعلق رکھنے والے جو بھی انسان ہے اس کو اللہ کے قول و عمل، یعنی جو بھی انسانیت ہے اس کو اپنے قول و فعل کے ذریعے دعوت حق دینے کی کوشش کرو گے، حق کی طرف بلانے کی کوشش کرو گے، اور اسی کا نام جو ہے دعوت حق ہے، اور یہی تصور حیات جو ہے قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب قرآن مجید جو ہے اس نقطہ نظر کی حمایت نہیں کرتی جس میں انسان کی اصل دلچسپی صرف اور صرف اپنی ذات کی اصلاح اور اپنی روح کے لیے قرب الہی کا حصول ہے۔ بلا شبہ ہے قرآن انسان کے ظاہر و باطن کی اصلاح چاہتا ہے، بندے کے تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ کام اسے زندگی کی کشمکش سے کاٹ کر کرنے کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ دنیاوی زندگی کے ان ہزاروں لاکھوں تعلقات کو خدا کی ہدایت کا پابند بنا کر ہر مرحلہ طے کرانا چاہتا ہے۔ تو یہ گویا کہ قرآن کا جو ہے انقلابی تصور حیات ہے۔ تبھی تو انقلاب آئے گا، تبھی تو ایمان آئے گا، تبھی تو باطل کو شکست ہوگی۔ یہی وہ طریقہ ہے جب انسان طرز کو اختیار کرے گا، پہلے اپنی اصلاح کرے گا، اصلاح کے بعد جو ہے اپنے انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی کو بھی اسلام کے تابع کرے گا، اور دعوت حق دینے کی جو ہے وہ کوشش میں قول و فعل کے ذریعے لگا رہے گا۔ یہ انسان مطلوب ہے رب تعالیٰ کو، ایسا انسان جو ہے رب تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اب یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے سینے کو اللہ کی ہدایت سے جو ہے منور کرنا ہے، بلکہ پورے عالم کو روشن کرنے کی جدوجہد جو ہے انسان کو کرنی ہے، اور ایک نیا انسان بنانے، ایک نیا معاشرہ تعمیر کرنے، اور ایک نئی ریاست قائم کرنے، اور تاریخ کو ایک نئے دور سے ہمکنار کرنے میں مصروف ہو جانے کی کوشش کرنا، یہ انسان کا تصور حیات ہے۔ اس طرز سے جب انسان اپنی زندگی قرآن کے روشنی میں گزارتا ہے، اسی صورت جو ہے انقلاب
برپا ہوتے ہیں۔ اسی یعنی جب انسان اس طرز پر اپنی زندگی گزارے گا تبھی معاشرے کی تعمیر ہوگی، نئی ریاست اسی وقت قائم ہوگی۔ لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہم نے شاید اپنی انفرادی زندگیوں پہ تو بہت کوشش کر ڈالی، لیکن اجتماعی زندگی یا معاشرے کی تعمیر کے اس طریقے کی طرف شاید ہم غور و فکر نہیں کرتے، یا غور و فکر کرتے ہیں تو قرآن سے اپنے تعلق کو اس انداز میں مضبوط نہیں کرتے، اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا جو عملی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع قرار دیا گیا تھا اس کو یا شاید ہم اس پہ عمل پیرا نہیں کرتے۔ یہی وجوہات ہو سکتی ہے نا کہ معاشرہ جو ہے اس میں اصلاح کیوں نہیں ہو رہی۔ اس وقت اگر ہم اطراف میں دیکھتے ہیں تو مطلب مسجدوں کی تعداد کے اعتبار سے، مدارس کی تعداد کے اعتبار سے کمی نہیں ہوئی، بلکہ وقت کے ساتھ ان تعداد کا اضافہ ہوا ہے، لیکن اگر معاشرے کی تعمیر اور اصلاح کی بات کی جائے تو ہم وہیں پیچھے کھڑے ہیں۔ تو کچھ تو اب یہاں پہ انسان جو ہم نے انقلابی تصور حیات کو سمجھنے کی کوشش کی، اس میں انسان اپنے دل کو صرف منور نہیں کرتا بلکہ پورے عالم کو روشن کرنے کی جدوجہد میں لگ جاتا ہے اور کوششیں کرتا ہے، اور ایک نیا انسان بنانے، ایک نیا معاشرہ تعمیر کرنے اور نئی ریاست قائم کرنے اور تاریخ کو نئے دور سے ہمکنار کرنے میں مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام انقلاب ہے۔ یہی تصور حیات، انقلابی تصور حیات قرآن پیش کرتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں تو انقلاب برپا ہوتے رہے ہیں تاریخ کے اندر۔ قرآن اسی دعوت انقلاب کو پیش کر رہا ہے کہ وہ زمانے کے چال و چلن کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، وہ ایک نیا نظام قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد ہے انقلاب برپا کرنا ہے، دلوں کے دنیا میں بھی انقلاب اور انسانی معاشرے میں بھی انقلاب، صالح انقلاب جس کے نتیجے میں اللہ سے بغاوت ختم ہو جائے، اس کی بندگی کا دور دورہ ہو، برائیاں سرنگوں ہو جائیں، نیکیوں کا غلبہ حاصل ہو جائے، اللہ کے منکر اور سے غافل قیادتیں جو ہے وہ مسندوں سے ہٹا دیے جائیں، اس کے مطیع و فرما بردار بندے زمانے کی باغ دھوڑ سنبھال لیں۔ یہ ہے نزول قرآن کا مقصد اور یہی ہے انسان کی نجات کا راستہ۔ تو گویا آج کی ہم نے اس ویڈیو کے اندر ہم نے قرآن مجید کی عظمت اور ساتھ میں قرآن کی دعوت انقلاب کو جو پیش کرتا ہے قرآن، اور جو اس کا مقصد ہے، جس طرح وہ معاشرے کی اور انفرادی زندگی سے لے کر معاشرے کی اصلاح کے تصورات اس کے اندر موجود ہے۔ جب انسان ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارے گا، اسی صورت میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ درس قرآن کے آئندہ ویڈیو کے اندر ہم قرآن مجید کا باقاعدہ سورہ فاتحہ سے آغاز کریں گے، اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔